नाजरीन दोबारा से कहेंगे वेलकम बैक एंड खुश आमदीद। मौजूद हैं आप हमारे साथ रेडियो के सितारे पे, और रेडियो के सितारे में हम बहुत सारी वो चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद गुज़श्ता साथ में आपको वो चीज़ें, वो विजन शायद आपको देखने, सुनने, जानने में शायद नहीं मिली होगी। आज कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी आपकी प्यास को बुझाएं। हमारे साथ मौजूद है रिजवान जैदी सर, और रिजवान जैदी सर कहते हैं कि मीरा से इंग्लिश एक्सपेक्ट बिल्कुल भी ना कीजिए। हाँ, ये देखें, अगेन बात है कि जिस शोबे का जो ताल्लुक़ है उस शोबे से उस शोबे की बात करें ना। आप किसी पेंटर से बात करें कि मुल्क का बजट क्यों नहीं सही चल रहा, और किसी फाइनेंस मिनिस्टर से पूछें जी आर्ट का फंड क्यों मार, तो जिसका जो शोबा है उससे रिलेटेड बात करें। और फिर देखिए, जहाँ रेडियो की बात कर रहे थे ना, आज से जो रेडियो का जो हुस्न था एक वो तख़य्युल था। हाँ, और खैर जब मैं रेडियो शुरू किया उस ज़माने में फेसबुक आ गई थी, तो मैंने तो पहली दिन वो एक तासुर था ना कि बहुत सारे लिसनर का के अरमानों का मंदिर ढाया जाता था जब वो प्रेजेंटर से मिलते थे। तो उस पर मैं एक बात कहता हूँ कि भैया हमें देखने के बाद आपको ही मायूसी नहीं होती, हमको भी होती थी। अच्छा तो तुम थी, सही, दोनों तरफ है ना ये सारा सिलसिला। क्योंकि तो भाई पहले देख लो, उसके बाद सुनना शुरू करना। सही है, उसके बाद सारे कर लो। तो पहले ये होता था कि अपना एक तख़य्युल है भाई, अगर तुमने ख्वाबों का शहजादा बना लिया, अब वो नहीं है सामने, ऐसे तो हमारा क्या कसूर बनाया, तो तुमने था ना, हमने कौन सा बना के दिया था। तो अब वो सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गए। फिर हर आदमी के पास एक अब तो मोबाइल फ़ोन है, और कहीं भी खड़ा हो जाता है और वो रिपोर्टिंग शुरू कर देता है कि ये देखिए हमारे सामने ही हो रहा है, ये देखिए हमारे सामने हो रहा है। तो बहरहाल रेडियो का लेकिन अपना जो एक क्राफ्ट है वो आज भी बड़ी अहमियत का हामिल है, और दुनिया भर में रेडियो बहुत पावरफुल है। और ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में रेडियो पावरफुल नहीं है, बस वो है कि कमर्शलिज़म की वजह से हमारे बहुत सारे इदारे जो हैं वो घुटने टेक रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि मालियाती जो दुश्वारियाँ उनको पूरा करने के लिए आपको लामुहाला उसी जानिब बढ़ना पड़ता है। क्योंकि ये कोई सरकारी इदारे तो नहीं है कि इनको सब्सिडी मिल रही है तो कोई मसला नहीं, पैसे मिले ना मिले बाकी इदारा चलता रहेगा, तो इनको उसी में से अपना ईंधन जनरेट करना है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ जो अगर हम नीचे आए हैं प्रोग्रामिंग में, उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि कमर्शियल डिमांड बहुत बढ़ गई है। लेकिन तलब और रसद का कानून अपनी जगह, लेकिन ये फिर इसकी इंतहा क्या होगी। छोटी छोटी चीज़ें जिनको हमको देखना होगा कि एक ज़माना था जब बाकायदा लोग ईद कार्ड दिया करते थे दस्तावेजी सबूत के तौर पे ना, सही। फिर उसके बाद अच्छा पहले खुले खत आते थे पोस्ट कार्ड में, और किसी को फिक्र नहीं होती थी कि इसमें लिखा क्या है। अब तो चाहे मैं क्यों ना हो, मेरे बराबर कोई स्क्रीन अपनी लॉक लगा रहा होगा, हालांकि मुझे उसका मोबाइल नहीं खोलना, लेकिन मेरी नज़र जाती है ये इसका अच्छा ये एज बनाया था इसने, ओके। हालांकि 1 घंटे बाद मैं भूल जाऊंगा उसका पैटर्न क्या था। लेकिन ताका झांकी की जो एक आदत आ गई, हम नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और ये वजह जितने यूट्यूब चैनल बन रहे हैं उनकी जो हेडिंग्स होती हैं वो ऐसी होती हैं, उसने उसको थप्पड़ मार दिया, आदमी फट से देखता है। नेगेटिव प्रमोशन जो है ना, अब मैं अगर नाम लूँ, जाहिर सी बात है सिर्फ नेगेटिव प्रमोशन का PSL का गाना आया, आज देखेगा करोड़, उससे क्राउड भी कहलवा सकते थे, ठीक है, लेकिन करोड़ ऐसा कहलवाया ताकि लोग में करोड़ क्या है, उससे क्या हुआ, नेगेटिव प्रमोशन हुई, 50 लाख लोगों ने देख लिया। एक नेगेटिव प्रमोशन का एक हर जगह ही चल रहा है, हर तरफ चल रहा है, और भी बहुत सारे मिसालें हैं यहाँ देना, तो लोग उसको ट्रेंड का नाम देते हैं। वो ट्रेंड, अच्छा देखे ना, हैशटैग सोसाइटी जो मैं बोलता हूँ, एक ज़माना था, एक यहाँ कारसाज पर एक मशहूर एक जगह है जहाँ सब जाते थे, इफ्तार एट फना, अच्छा ठीक है, ये एक हैशटैग था। कराची में एक बैनुल अक़वामी चेन का पहला जब रेस्टोरेंट खुला, हैशटैग फला जगह खाना खा रहे हैं। अब जब सब लोग वहाँ पहुँचना शुरू हो गए, अब क्या आ गए, इससे डिफरेंट क्या करूँ, सुशी खाते हैं, उल्टियाँ करते हैं, लेकिन सुशी खाई है मैंने, सिर्फ ये बताना कि मैं तुमसे ज़्यादा हूँ। दूसरी बात, मुझे बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आती, आज तक किसी ने ये क्यों नहीं स्टेटस डाला, छांटिए इतवार बाजार। सही बात है कि तुम्हारे क्या वालिदैन पैदाइशी तौर पर, भाई मैं कहता हूँ हम तो 35 साल से ब्रांडेड पहन रहे हैं, लोग हैरान होते हैं आप 35 साल से ब्रांडेड पहन रहे हैं। हाँ, पहनते ही लुंडा का थे। हमने पूरी जिंदगी क्रिकेट जीन्स और जूते जो लिए ये लाइट हाउस से लिए, हमारा तो नाज़िमाबाद में चावला मार्केट है, वहां से लिए। शर्मिंदगी किस बात की, को डकैतियां थोड़ी मारी। मशरक सेंटर कराची में ये सफ़ेद पोशों की आमाज गए, आप जाके ब्रांडेड शर्टें वहाँ मिल जाती हैं, उसमें कच्चे का माल ले लेंगे, धुला हुआ माल ले लें, आपको सफ़ेद पोशी का जो भरम है ना वो ये। लेकिन बिलावजह का दिखा। अच्छा एक और चीज़ क्या है, घड़ी उलझन हो रही है यार, ये पता नहीं घड़ी क्यों पसंद आ रही है, ली तो 3 लाख की, पता नहीं लोगों क्यों पसंद, अभी तो फेंक दे ना, फेंक दे भाई, अच्छी नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ है ना, देखें एक मैं बात बताऊँ आपको, जब आपकी शख्सियत की मौत वाक़ हो जाती है ना, तो फिर आप अपने गैजेट से लोगों को मुतासर करना शुरू करते हैं। अब इल्मियत रही नहीं, शख्सियत रही नहीं, 2.5 लाख का फ़ोन सामने रख दिया, ठीक है। मैंने एक प्रोग्राम में भी वही कहा था, बेटा 2.5 लाख का फ़ोन 2.5 मिनट में छिन जाता है,
لیکن اگر آپ کے اندر قابلیت ہے نا آپ کی, تو کوئی 2.5 منٹ میں نہیں چھین سکتا, بلکہ زندگی میں آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. تو اپنے آپ کو پہچانو, اپنی شناخت بناؤ. یہ ہیش ٹیگ نہیں کہ 10 ایئر چیلنج, او بھائی اس میں تمہارا کون سا چیلنج ہے؟ قدرتی طور پہ تم 10 سال بڑھ گئے نا آگے, اس میں تمہارا کیا چیلنج ہے؟ صحیح. ایک آگے کلوز اپ چیلنج, میں کہا واقعی تمہیں تو کلوز اپ دیکھنا ہی چیلنج ہے. ایسے ایسے منہ نظر آئے, اللہ معاف کرے, اس میں بس چلن ہے, ہم نے فالو کرنا ہے. اچھا ایسا ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو ناؤزو باللہ مسفٹ ہو جائیں گے. نہیں, مسفٹ تو چھوڑی بات ہے, جیسے روزے محشر بخشش کے لالے پڑ جائیں گے. بالکل ایسا تو ہر کوئی ہیش ٹیگ کے اوپر چل رہا ہے. اب وہ جن گھروں میں ایک بات کہتا ہوں عذرائے مذاق, کہ ہمارا جو روایتی کھانا قورمہ, میں کہا اس میں تو ویسی ماں آتا ہے قورمہ. 40 سال سے قورمہ گھر میں سیدھا نہیں پکڑا. کرٹک کس کے بن گئے؟ لبنانی فوڈ کے. ابے جو 40 سال میں تم سیدھا نہیں بنا سکے, اب تم لبنانی فوڈ کے کرٹک بنو گے جو تم نے زندگی میں 2 دفعہ کھائی ہے, اور وہ بھی نہیں پتا کہ وہ لبنانی تھی, کیونکہ ہم تو چائنیز میں بھی مرچیں ڈال کے کھا رہے ہیں نا. تو بہرحال ایک آپ کہاں سے کہاں چلی جائے گی بات. جی آپ نے سر یہ ہوتا یہی ہے اصل میں, ہم سطحی طور پہ جو چیز جس کو لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں, بس اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے, اس پہ آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے, اس کے اوپر کوئی آپ نے کامنٹ کرنا ہے, اس کے اوپر آپ نے کچھ بھی ریئیکٹ کرنا ہے جیسے آپ کا فرض ہے, اسلامک طور پہ کوئی آپ کو فرض ڈیوٹی بنا دی گئی ہے. ایک اور جو بات ہے نا, دیکھیں ہم جو, اگر میں سوشل میڈیا کی بات کروں, کہ مثال کے طور پر میرے آپ سے اختلافات ہوں, آپ کی کوئی بات مجھے اچھی لگی اسٹیٹس کی, میں کہوں اگر میں شیئر کروں گا تو دنیا کو پتہ چل جائے گا کس کی وال سے لی ہے. میں نے شیئر نہیں کی, میں نے کاپی کر لی, اور پیسٹ اگر کر رہا ہوں تو کم از کم میں اگر آپ کا نام نہ لکھوں تو میں منقول لکھ دوں نیچے, یا مستعار لیے لکھ دوں, تاکہ دنیا کو پتہ چلے میرا نہیں ہے. بھلے آپ نے کہیں سے کاپی کیا, وہ آپ کی ذمہ داری تھی, مجھے آپ سے علم ہوا نا, تو میں کم از کم میرا نہیں تو منقول تو لکھ دوں. یہاں آپ کوئی اچھی بات کر دیں, وہ اگر کلک کر جائے تو سب کے اسٹیٹس وہی نظر آ رہے ہوں گے, سب کے اسٹیٹس وہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. اچھا اس سے الجھن ہونے لگتی ہے مجھے کہ اب ذہنی پستی کا معیار اس درجے بلند ہو گیا ہے, کیونکہ ذہنی پستی کا معیار اس درجے بلند ہو گیا ہے کہ بھائی تمہارے پاس اپنا کچھ رہا نہیں ہے, ہی نہیں آپ کا. تو یہ بس کاپی پیسٹ کا معاملہ چل رہا ہے. تو سر کیسے اپنے آپ کو دیکھیں بات کیا مکس کرتے ہیں آپ اس سوسائٹی میں ان ساری چیزوں کے ساتھ؟ بہت ساری چیزیں کہ الحمدللہ کہ جب آپ کسی درجہ مقام پر ہوتے ہیں تو آپ کو ایک مخصوص لوگ تو آپ کے جیسے مل ہی جاتے ہیں. اور مجھے ایسا نہیں کہ دوسرا جو کر رہا ہے تو یہ کہ نقصیرے پھوڑتے ہوئے چل رہے ہیں, ایسا ہرگز نہیں بھائی, جو کر رہا ہے کرتا رہے, لیکن جو ہو رہا ہے سامنے اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں نا. ہم جا کے, کئی دفعہ میرے اسٹیٹس چوری ہوئے, اچھا پہلے میں جانے دیتا تھا, اب اگر کہیں نظر آتا ہے تو میں اپنا اسکرین شاٹ کھینچ کے اس کی وال پہ جا کے لکھ کے اور سنا کے آیا ہوں کہ کم از کم چرا رہے ہو, نام تو بتا دو. جب تک وہ ڈیلیٹ کرتا ہوگا 20 لوگوں تک تو پہنچ جاتی ہوگی نا بات. تو یہ والی, اور پھر ذہنی مریضوں کی سوسائٹی ہو گئی, ہر آدمی بیٹھا ہوا ہے اسکرین شاٹ کھینچنے کے لیے. آپ نے کوئی کمنٹ کیا, آپ نے کہا نہیں مناسب نہیں ہوگا, جتنی دیر میں آپ ڈیلیٹ کر رہی ہیں اسکرین شاٹ بن چکا ہے اس کا, اس وقت تک اسکرین شاٹ بن چکا ہے. تو واللہ عالم کے یہ ہمارے درمیان کی چیزیں ہیں, اور پھر یہی چیزیں نکل کر آگے بڑھتی ہیں, اور عملی زندگیوں میں پھر یہی دشواریوں کا سبب بنتی ہیں. اور یہ جو ارد گرد کے ماحول ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید ملک میں بڑھتے ہوئے طلاق کے ریشو ہو گئے, یا تعلقات میں 2 نمبریاں آ گئی ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی سبقت میں کس درجے اور کس مقام پر پہنچے ہیں, شاید ابھی اس کا ہمیں علم نہیں ہو پا رہا. سر چلیں تھوڑا سا ہم چینج کرتے ہیں موضوع کو, ہم ریڈیو پر واپس آتے ہیں. اور کچھ اپنے گھر والوں کے حوالے سے بتائیے, ریڈیو کا سلسلہ جب آپ نے شروع کیا, فیملی کا سپورٹ یا کسی کی گائیڈ لائن؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے, فیملی کی سپورٹ تو یہ تھی کہ میں رات شروع کے جو میرے شو تھے رات 2 سے 4 کے تھے, یعنی کہ صبح 2 سے 4 کے, تو بھائی کی گاڑی لے کے آتا تھا میں, اور فیملی کی ہمیشہ سے سپورٹ رہی. اور 4 بجے بھی اگر میں آتا تھا تو میری چھوٹی بہن, اللہ اسے غریق رحمت کرے, اس کا 3 برس قبل انتقال ہوا, تو 4 بجے بھی آ رہا ہوں تو اگر چائے کی میری طلب ہے, کیونکہ میرا بلڈ گروپ ہے ٹی پازیٹیو, تو وہ ہے چاہے آپا, یعنی کہ پوری فیملی بڑی ایک الحمدللہ محبت اور سپورٹ والی رہی. تو اپریشیٹ ہی کیا فیملی نے, پتہ تو تھا ان کو کہ یہ بنیادی جراثیم پائے جاتے ہیں, اور جب گیا ہوں تو یہ کوئی ایسی قدغن نہیں تھی, پابندی نہیں تھی کہ کیوں جا رہے ہیں. اور ایک تو جس عمر میں جا رہا تھا تو ویسی پابندی کی عمر سے آگے نکل چکا تھا میں, تو ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی. اور الحمدللہ ریڈیو کے دوران کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں رہا کہ جو ہمارے بہت سارے ریڈیو پریزنٹرز کے اوپر الزامات عائد ہوتے ہیں اس شعبے میں رہتے ہوئے, اچھے اور برے دونوں, تو پروردگار نے اس سے بھی محفوظ رکھا. کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی, آپ کو
ہم ملنے کی خواہش ہوتی ہے نا لوگوں کو, ملنے کی خواہش ہے جی آپ کا نمبر مل جائے. تو میں یہی کہتا تھا 10 بجے میرا پروگرام جب کرتا تھا آپ آئیں 9 ساڑھے 9 بجے, آپ جس کے ساتھ آپ کو آنا ہے میں بورڈ روم میں 105 کے بٹھاؤں گا میں آپ کو, ہم وہاں چائے پئیں گے, اس کے بعد میں پروگرام کرنے چلا جاؤں گا. لیکن اگر آپ چاہیں کہ میں فلاں کسی مال میں آ کے آپ کے ساتھ کسی ہائی ٹی کا حصہ بنوں گا تو میں صرف, میرا یہ رجحان نہیں تھا. اور بہت سارے لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ انتہائی کوئی بد دماغ اور روڈ آدمی ہے. اچھا جس کو میں نہیں جانتا تو میں اس کو کتنا انٹرٹین کروں. فیس بک پر جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو اب تو خیر وہ الحمدللہ وہ آڈینس نہیں رہی کہ السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہوں, کیا کر رہے ہیں, بھائی میں کیا کر رہا ہوں, مطلب آپ کا کیا لینا دینا, بزی ہوں, اچھا کرتے کیا, بھائی کیا کتاب لکھنی ہے مجھ پہ, میں نہیں جانتا آپ کو تو میں کتنا انٹرٹین کروں. ہاں جو لوگ میرے ساتھ کے ہیں یا مجھے جانتے ہیں وہ میرے رویے کی یا میرے مزاج کی گواہی وہ دے سکتے ہیں کہ میں کتنا ایزی ٹو ایکسیس ہوں لوگوں کے لیے اور ہر وقت دستیاب ہوں. اور ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ ہمارا نمبر ملنا آسان تھا, تو میں زندگی میں موبائل اپنا آف کر کے نہیں سویا, لیکن اس دور میں مجھے اپنا موبائل آف کرنا پڑتا تھا کہ ان نون نمبر سے کالیں آ رہی ہیں. اب بھائی تمہیں شوق ہے اگر بات کرنے کا, ہمیں شوق نہیں ہے نا, کہ کم از کم اس چیز کا خیال رکھو. لیکن بہرحال, اور میں نے ریئل ٹائم ریڈیو کیا. ایک ہمارے یہاں بہرحال اس میڈیائی ایک ہے اثر لوگوں میں کہ وہ تصنع اور بناوٹ سے بات ہوتی نا, ارے کیسے ہیں آپ, ارے, اور وہ جیسی ادھر مڑا نہیں, ارے فارغ آدمی, یہ نہیں کیا زندگی میں ملے ہیں تو تفاق سے ملیں, اور کسی کو نہیں جانتے, آپ نے مجھے جانا, میں کہا بھائی میں نے نہیں جانا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, دیکھیں اگر آپ ایک 10 فٹ کے اسٹول پہ کھڑے ہو جائیں اور آپ کے گرد 500 لوگوں کا مجمع ہے, تو آپ جیسی اسٹول پر پہنچی 500 لوگوں نے بیک وقت آپ کو دیکھ لیا. اگر آپ نے ہر کسی شخص کے اوپر 2-2 سیکنڈ کی بھی نگاہ ڈالی تو آپ 1000ویں سیکنڈ پر جائیں گی 500 آدمی کی طرف, تو اور آپ کو نہیں یاد رہے گا, لیکن اس کو یاد رہے گا کیونکہ اس نے ایک کو دیکھا تھا, آپ نے 500 کو دیکھنا ہے. تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پہچانتے نہیں ہیں یا ہمارے گردنوں میں کوئی سریے آ گئے ہیں. لوگ خیر ہمارے یہاں تو گردنوں میں لوگوں کے سریے نہیں ہیں, بلکہ اسٹیل کی فیکٹریاں کھل جاتی ہیں, ذرا سا پروردگار ان کو عزت یا مرتبہ فائز کرتا ہے. تو بہرحال فیملی کے سپورٹر, ریڈیو ایک پیشن ہے, اور آج بھی جو مزہ ریڈیو کرنے میں آتا ہے وہ ٹی وی کے پروگرامز میں اس طرح نہیں آتا. ریڈیو ہے, ریڈیو. اور سب فرینڈ سرکل آپ کا؟ فرینڈ سرکل الحمدللہ بہت ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ ایک ہوتے ہیں کہ وہی فراز صاحب کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز, دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. اور اس غزل کا ایک شعر مجھے بڑا پسند ہے کہ میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے, ہے کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا. تو بہرحال ایک دم سے یاد آ گئی غزل پوری. تو فرینڈ سرکل ہیں الحمدللہ, اور زیادہ تر وہ ڈیبیٹ کے ہمارے رہے. جس طرح میں نے کہا 29 سال ہو گئے کراچی میں ڈیبیٹ کرتے ہوئے. بہت سارے اسٹوڈنٹ اس وقت لیڈنگ چینل پر اینکرنگ کر رہے ہیں, رپورٹنگ کر رہے ہیں, یا ڈیسک پر بیٹھے ہوئے. تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اپنے جونیئرز کو اپنے سے زیادہ ترقی کرتا ہوا دیکھ کے مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلو جو محنت ہمارے اساتذہ نے ہم پر کی, ہم نے وہ سبق صرف دہرایا ہے, ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے, ہم نے صرف سبق دہرایا ہے. اور سامنے والوں کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے سبق یاد کر لیا تو وہ آج ایک اچھے مقام پر ہیں, مرتبے پر ہیں. ہم صرف ایک ذریعہ تھے ان کو اس مقام تک لے جانے کے لیے, وہ ان کی زندگی کا حصہ تھا جو جس تک وہاں پہنچے ہیں وہ. تو سر ابھی جو یوتھ ہے, ابھی جو ینگ جنریشن ہے, یا وہ آپ یوں کہہ لیں کہ جو ابھی نئے لوگ ہیں جو ریڈیو کی طرف آئے ہیں, یا جو پرابلم ہو گئی ہے نا, کیونکہ ان کو تو وہ چیز دکھ رہی ہے جو وہ ابھی آپ نے ہیش ٹیگ والی بات کی, یا تو وہ اس کو فالو کریں گے, اور یا پھر آپ جیسی انسٹیٹیوٹ سے پرسنالٹی سے کچھ سیکھیں گے. تو اگر آپ کو کوئی ذمہ داری دی جائے تو آپ آج کے دور میں اس یوتھ کی ذمہ داری قبول کر لیں گے کہ جی میں اس کو ٹرینڈ کر سکتا ہوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ سب کی ذمہ داری نہیں لے سکتے, اور دوسری بات ہے کہ آپ صرف اس کو سکھا سکتے ہیں جو سیکھنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ بزور شمشیر لوگوں کی اصلاح کرتے رہیں گے. میں آج بھی یہ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو میرے سرکل کے لوگ ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ مجھے چاہے کسی وقت بھی کسی بچے کا اگر فون آئے, اور جتنا اگر میرے علم میں ہے, جو میرے علم میں نہیں ہوتا میں برملا اس کا اظہار کرتا ہوں, نہیں مجھے اس کا نہیں معلوم. اگر کوئی بچہ تلفظ کا معاملہ, اردو کا جملہ یا تقریر کی تیاری میں صبح کے 4 بجے بھی اگر وہ کال کرے, رضوان بھائی بات ہو سکتی ہے, ہاں کرو بیٹا بات, تو کوئی سیکھنا چاہے تو بالکل حاضر ہیں. میں تو ہر در پہ جا کے دستک نہیں دوں گا کہ اپنے بچوں کو بھیجو اور سکھوا لو. اور جو ریڈیو کرنا چاہ رہے ہیں ان سے بس یہی گزارش ہے کہ ایک چیز کا خیال رکھیں, یہ تو سب کے علم ہے کہ کیا کہنا ہے, یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کیا نہیں کہنا. تو جو نہیں کہنا اس کی تربیت کریں کہ ہم جب مائک پر بیٹھیں تو ہمیں کیا نہیں کہنا,
اس بات کا جو آپ کو ادراک ہونا چاہیے. جب اس بات کا ادراک ہوگا تو یقیناً آپ بہتر پروگرام کر سکیں گے. کر سکتے ہیں. اور کانٹینٹ کے اوپر کیا بات کریں گے سر؟ میں نے بہت سارے ایسے پروگرامز میں نے سنے ہیں کہ براڈ کاسٹرز کے پاس کانٹینٹ نہیں ہے. کانٹینٹ کے لیے تو اگین جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کا مواد کیسے تیار ہوگا؟ جب تک انفارمیشن نہیں ہوگی آپ کے پاس. بالکل. دیکھیں انفارمیشن اور نالج میں فرق ہے نا. آپ یہاں لوگوں کے پاس انفارمیشن ہے, نالج اس طرح نہیں ہے. تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ ایک تو پہلی بات ہے کس موضوع پہ پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کوئی سوشل ایشو پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو کم از کم اس کے 1-2 آرٹیکل تو آپ نے پڑھ رکھے ہو نا. آپ اگر کسی شخصیت کو انٹرویو کے لیے مدعو کر رہے ہیں تو آپ کو کم از کم اس شخصیت کے بارے میں کچھ تو علم ہو نا, اس کے شعبے کے بارے میں علم ہو, اس کی جرنی کے بارے میں علم ہو. تو جب تک آپ ہوم ورک نہیں کریں گے اس وقت تک آپ نہیں کر سکتے. اچھا پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ جب آپ سینئر ہوتے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ ہوم ورک اس طرح نہیں کرتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں ریڈیو پروگرام کرتا تھا تو باقاعدہ پروگرام سے پہلے اپنے پوائنٹرز تیار کیے, کیونکہ ڈیبیٹ کی ہم کو جو ایک عادت رہی کہ مجھے گز بھر کے صفحے نہیں چاہیے, مجھے ایک لائن, پوائنٹس, کیونکہ پوائنٹس ہی رکھ کے ہم روسٹم پر بھی جا کے بات کر سکتے ہیں. تو پوائنٹس اگر ہوں تو ہم بڑی آسانی سے بات کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ بہت ساری سیلیبریٹیز کے انٹرویو کیے, اور اس میں مذہبی اسکالر بھی تھے, اس میں ہمارے کمرشل آرٹسٹ بھی تھے. تو الحمدللہ کبھی اس طرح کی پریشانی, ان کے سوال کم نہیں پڑے, کیونکہ شعبے کے بارے میں جب آپ جانتے ہوں گے تو پھر سوال کم پڑ جائے. ایک ضرور پریشانی ہوتی ہے کہ کبھی کبھار میں کہتا ہوں میں دنیا کے بڑے سے بڑے اینکر کو ٹف ٹائم دے سکتا ہوں. دیکھیں اگر گیسٹ کوآپریٹو نہ ہو نا تو ہوسٹ کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اب وہ بولیں آپ کیسے ہیں, ٹھیک ہوں, چپ. کیا چل رہا ہے آج کل, کام, پھر چپ. آنے والے پروجیکٹ, ہاں ہیں, پھر چپ. 10ویں منٹ میں 20 سوال ختم ہو جائیں گے. اینکر بولے گا اٹھاؤ اس کو بھائی, جب تک گیسٹ آپ کے ساتھ کوآپریٹو نہ ہو نا. اچھا پھر ایک اور چیز کیا ہوتی ہے, ہمارے یہاں ایک بڑا عالم ہے, انٹرویو ہے مرکب. انٹرویو کہ اندرونی طور پر شخصیت کیسی ہے. ہمارے یہاں گیسٹ جو ہوسٹ جو ہے وہ پبلک کو صرف یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کو فلر کے لیے بلایا میں نے, اصل میں تو پروگرام میرا ہی ہے. سر قطع کلامی کی معافی, بریک کی اجازت ضرور جی, ضرور کیجیے بریک. بہت امپورٹنٹ گفتگو ہو رہی ہے اور بہت ایسے پوائنٹس پہ ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سر کی طرف سے جاننے کو مل رہی ہے جس پر اگر آپ غور کرنا شروع کریں تو زندگی نسبتاً آپ کی سہل ہونا کم از کم شروع ہو جائے گی. ٹائم ہے بریک کا, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور سلسلہ یہیں سے جاری و ساری رکھیں گے.